बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर में मैं हूँ आपकी होस्ट अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक मीर साहब, आप कैसे हैं? चलें खबरें कुछ देखते हैं, आज हैं कुछ खबरें जिससे बिल्कुल। आज हम अगर अपने नाजरीन को बताएं, हमारे जो लेजेंड गुलकार हैं, एक बड़ा नाम है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उनकी 19वीं बरसी भी है आज। किन की जी? नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बरसी है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बड़ा नाम है और कवाली की दुनिया में उन्होंने यकीनन तौर पर ये जो हमारी सेकंड जनरेशन में जिन लोगों ने मौसीकी को हमारे उबारा और दुनिया में नाम रोशन किया, उसमें यकीनी तौर पर उनका बहुत असर है। सही। तो हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अपना पहला सेगमेंट शामिल करेंगे जो कि है हेडलाइंस। जी मीर साहब, आज कौन कौन सी अहम खबरें? आज सबसे बड़ी खबरें तो आजकल चल रही हैं वही उसी मसले पर जिस पे हम आजकल दो चार हैं। कोयटे का मसला है, कश्मीर का मसला है, मोदी भी बोल पड़े हैं, हमने भी कुछ रिएक्शन दिया है। और कोयटे के मामलात पर या मुल्क के दहशतगर्दी के जो मामलात हैं उस पर बयानबाजी भी बहुत सी आ रही थी। बयानबाजी तो नहीं था, बहुत से चौधरी निसार भी बोले थे, फ़ौज की तरफ से भी बयान आया था, नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र आया था कि उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल एक हायर लेवल मीटिंग हुई है जिसमें यह फैसला किया गया है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के मशीर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, जो कि सदर्न कमांड के यानी कि कोयटे के कमांडर रहे हैं और उन्होंने वहाँ अमन कायम करने में बहुत बुनियादी किरदार अदा किया था, वो उन्हें अब नेशनल एक्शन प्लान का इंचार्ज बना दिया गया है। चौधरी निसार ने कह दिया तब मेरे तो 4 चीज़ें हैं जो मेरे अंडर हैं, बाकी सारी चीज़ें तो मुझे नहीं करनी, सूबों को करनी है, किसी और को करनी है। तो अब उन्होंने एक इंचार्ज बना दिया कि ये इस पूरे को लुक आफ्टर करेगा। अच्छा, उसमें जो एक सामने खबर आई है वो है कि 29 एक तरह के यूनिट्स नए बनाए जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस से कह लीजिएगा, जिसमें शायद 14 KPK में और 15 बलूचिस्तान में होंगे। यानी जो हमारे डिस्टर्ब इलाके हैं वहाँ हम खसूसी तौर पर सिक्योरिटी के लिए यूनिट बना रहे हैं। और ये भी कहा गया कि उसमें 17,000 अफराद जो हैं ऐसा इंडक्ट होंगे और इन यूनिट की तादाद बढ़ जाएगी और ये 3 वर्षों में 73 हो जाएंगे, 73 यूनिट बन जाएंगे। एक पूरी फ़ौज होगी जो गोया लुक आफ्टर करेगी इस पूरे मामले को, जिसको CPAC भी कहते हैं। और CPAC की सिक्योरिटी के लिए हमें शायद 50 अरब रुपये दरकार होंगे। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि दुश्मन कितनी शिद्दत के साथ काम कर रहा है और ये भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमें CPAC का मंसूबा कितना अजीज़ है और उस पर हमारा कितना खर्च आ रहा है। खर्च भी तो आ रहा है और हम कितनी विजिलेंस के सबूत देना पड़ रहा है, हमें काम करना पड़ रहा है। अब इसमें तमाम अदारे जो नेक्टा वगैरह जितने ये हैं वो रिपोर्ट करेंगे इन्हें और ये उसको लुक आफ्टर करेंगे। तो मीर साहब, ये कमेटी कारगर साबित होगी, कुछ वाज़ेह तब्दीली भी देखने में आएगी। नासिर जंजुआ की शोहरत तो यही है बलूचिस्तान में जो उन्होंने किया कि ही इज़ डूअर, वो काम करते हैं और रिजल्ट भी देते हैं, ये भी ठीक है। और फिर ये भी कहा जा सकता है कि फ़ौज और सिविल के दरमियान एक पुल का काम भी वो कर सकते हैं, क्योंकि वो हैं तो फ़ौजी, रिटायर फ़ौजी हैं और सिविलियन अब पोस्ट पे हैं रिटायर होने के बाद, तो दोनों के दरमियान पुल का काम भी कर सकते हैं। कुछ लोग और भी थे फ़ौज में, अब्दुल कादिर बलोच मसलन, वो एक तरह का एक राब्ता थे फ़ौज के दरमियान और इनके दरमियान। खुद चौधरी निसार के बारे में कहा जाता है कि फ़ौज के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें स्टेट क्राफ्ट में चलती हैं कि कौन आदमी कहाँ ज़्यादा सूदमंद और कारगर साबित हो सकता है, उसको वहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस पर यकीनी तौर पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अब बहुत सी चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, क्यों कर होती है, ये देखने की बात है। ग़ालिबन चौधरी निसार को सियासी निशाना बनाया जा रहा था बहुत सी मामलात पर। तो ये बात अच्छी है कि नेशनल सिक्योरिटी का जो एडवाइज़र है, जो एक तरह का हमारा डिफेंस को भी, नेशनल सिक्योरिटी ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक डिफेंस से भी है और होम सिक्योरिटी से भी है, तो ऐसे शख्स को बना देने का मतलब है कि एक अच्छी सिविल हुकूमत के अंदर एक अच्छा अदारा वजूद में आ सकता है। दूसरी तरफ भारत का कल यौम आज़ादी था, कश्मीरियों ने उसे यौम सियाह के तौर पर मनाया है और भारत के ख़िलाफ़। और वहाँ एक अजीब किस्सा हुआ, झंडा लहराया जाने लगा, तिरंगा इंडिया का झंडा जो था वहाँ लहराया जाने लगा। महबूबा मुफ्ती ने क्या वो खींच दिया रस्सी कि वो झंडा धराम से ज़मीन पे आ गिरा और पाकिस्तानी परचम की बहारें जगह जगह नज़र आई। कर्फ्यू के बावजूद लोगों ने पाकिस्तानी परचम भी लहराए
اور ظاہر ہے کہ کرفیو کو 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، اور 1 مہینے سے زیادہ اگر کرفیو کسی علاقے میں رہتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور وہی اثرات وہاں کے لوگ فیس بھی کر رہے ہیں۔ مودی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے ایک تقریر جھاڑ دی جس میں انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہمیں آزاد کشمیر اور بلوچستان کے بارے میں بھی اب غور کرنا چاہیے۔ ان کی اس تقریر پر بڑی لیدے بھی ہو رہی ہے اور بات بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے نواز شریف نے بھی پیغام دیا، اپنا پاکستانی سفیر سے بات کی، اسے کہا کہ بھئی کشمیر تقسیم کا ناقابل یعنی کہ نامکمل ایجنڈا ہے، یعنی کہ جب سب کانٹیننٹ تقسیم ہوا تھا تو مسلم اکثریت کے سارے علاقے پاکستان میں اور غیر مسلم اکثریت کے علاقے جو تھے وہ ہندوستان میں جانے تھے، تو کشمیر کو اس طرح پاکستان میں شامل ہونا تھا جو ابھی تک ہونے نہیں دیا گیا۔ تو اس پر ان کا پیغام باسط جو ہمارے وہاں ہائی کمشنر ہیں، سفیر ہی ہوتے ہیں نا جی، ہائی کمشنر ہم سفیر کو کہتے ہیں، وہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ دولت مشترکہ میں جو لوگ موجود ہیں، جو ممالک موجود ہیں، ان کے ایک دوسرے ملکوں میں سفیر نہیں ہوتے، ہائی کمشنر ہوتے ہیں، تو ہیں تو وہ سفیر ہی۔ اب ایک دولت مشترکہ یاد ماضی ہے، وہ موجود ہے، اس کے ہم ممبر ہیں، برطانوی زمانے کی یادگار ہے، وہ چلتی رہتی ہے، تو وہ ابھی موجود ہے، اسی کے حوالے سے ہم اس کو ابھی ہائی کمیشن کہتے ہیں، لیکن ان کو پیغام دینے کا مطلب ہے کہ اچھا اب وہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان کے عوام ہمارے شکر گزار ہیں کہ ہم نے ان کا مقدمہ اٹھایا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کے عوام شکر گزار ہوں گے، وہ 4-5 جو ان کے اعلیٰ کار فوجیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے الزامات شروع سے تھے کہ یہ ان کو پیسے دیتے ہیں، اب وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب وہاں اعتراضات شروع ہوئے ہیں کہ بھئی آپ بلوچستان کا ذکر، مانی شنکر نے کل ایسی تیسی کی، وہ کانگریس کی طرف سے بول رہے ہیں، انہوں نے کہا بھئی آپ کہاں لے کے بیٹھ گئے ہیں بلوچستان کو، دوسری باتوں کو۔ سشما سوراج بھی وہاں سے آئی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ اسے سرتاج عزیز نے بھی کہا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ بلوچستان کے مسئلے میں مداخلت کر رہا ہے، یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے ہماری ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور لوگ بڑے خوش ہیں، ان کو فون کر کے مبارکبادیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی رابطے تو موجود ہیں، اس لیول تک فون پہ بات چیت ہو سکتی ہے اور بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا قصہ جو ہے، یعنی کہ وہ اس مقابلے میں بلوچستان کو جس طرح اچھالنا چاہتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، وہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے جس کا ذکر آتا بھی رہتا ہے اور سامنے بھی نظر بھی آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جی۔ ادھر ہماری ملک کی سیاست کا بھی ایک نئی صورتحال ہے، خاص طور پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو مقدمہ بازی شروع ہو گئی ہے تو پی ٹی آئی نے بھی ریفرنس دائر کر دیا اپنا ایک اسپیکر کے پاس نواز شریف کی نااہلی پر، کہ انہوں نے اپنے ٹیکس چھپائے، انہوں نے اپنی غیر ملکی اثاثے چھپائے، جائیدادوں کو واضح نہیں ہونے دیے، وہی الزامات جو عمران پر وہ پہلے لگا کے دے چکے ہیں اسپیکر کے پاس، یہ اب انہوں نے وہ لگا دیے۔ یہ زبانی لگاتے تھے، تحریری طور پر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، انہوں نے تحریری طور پر بھی وہ بات کر دی ہے۔ اب اسپیکر کے پاس 2 مقدمے ہوں گے، ایک مقدمہ عمران خان کے خلاف ہوگا، ایک نواز شریف کے خلاف ہوگا۔ اب وہ 2 مقدمات کو اگر فیصلہ نہیں کر پاتے تو وہ الیکشن کمیشن کو خود بخود منتقل ہو جاتا ہے، پھر الیکشن کمیشن اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر ایک پوری یعنی کہ ایک سینیریو بدلتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور صورتحال کسی اور طرح جاتی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے کہ کل آزادی مارچ بھی کیا ہے ہمارے جماعت اسلامی والوں نے، مظفر آباد سے چکوٹھی تک آزادی مارچ کیا گیا ہے، اور اس یہ آزادی مارچ تو صرف شو کرنے کے لیے ہے کہ ہم ساتھ ہیں، ہم اخلاقی طور پر کم از کم اپنی طاقت شو کرنا چاہتے ہیں تاکہ کشمیری یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کے لوگ بھول گئے ہیں۔ عملی طور پر تو یہ وہ خود لڑ رہے ہیں بیچارے، اور گوریوں کے جس طرح نشانہ بن رہے ہیں، اس کا ایک آج ہے افتخار گیلانی کے مضمون میں بہت تذکرہ ہے، تفصیل کے ساتھ وہ کشمیر کی صورتحال انہوں نے لکھی بھی ہے اور اس پہ آتا بھی ہے۔ اب دیکھیے مودی صاحب کا یہ حالت یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ ان کے ملاقاتیں تھیں سفارتی سطح پر، تو انہوں نے مسئلہ کیا اٹھایا، مسعود اظہر کا مسئلہ اٹھا دیا، مسئلہ کیا اٹھایا، سی پیک کا مسئلہ اٹھا دیا، مسئلہ کیا اٹھایا انہوں نے یہ جو ہمارے نیوکلیئر سپلائی گروپ میں شامل ہونے کا مسئلہ اٹھایا۔ تو چین نے صاف کہا کہ بھائی دیکھیے یہ سی پیک کا منصوبہ آپ کے خلاف نہیں ہے، کچھ سوال ہی مسعود اظہر کا ہم سے کیا تعلق، اور پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں،
جس کو چاہتے ہیں دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں, کبھی حافظ سعید کا ذکر کر دیتے ہیں, کبھی مسعود اظہر کا ذکر کر لیتے ہیں, کبھی کچھ اور بات لے کے آ جاتے ہیں. اور جہاں تک نیوکلیئر سپلائی گروپ میں شامل ہونے کا تعلق ہے تو ہم پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے. اگر پاکستان شامل ہوتا ہے تو پھر ہی کوئی اس میں صورتحال جو ہے وہ پازیٹیو بن سکتی ہے اور بات آگے چل سکتی ہے, ورنہ بات آگے چلنا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا جی. اچھا, ایک آدھ خبر اور ذرا ہٹ کے ہے, چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں 2-3 لیکن ہیں بڑی دلچسپ, کہ برطانیہ میں پھر اس بات کی کوشش کی گئی انگلینڈ میں کہ پاکستان کی ٹیم دورے پر ہے. پھر وہاں کسی اخبار نے اس بات کی کوشش کری کہ وہ ڈرامہ رچائے اور ڈرامہ رچا کے پاکستان کے کھلاڑیوں کو پھر پھنسائے. ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ بھی اور کھلاڑی بھی بہت ویجیلنٹ ہیں, تو یہ اسکیم انہوں نے اس پر خراب کر دی. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ صحافی بن کے آپ صحافی ہیں لیکن آپ کوئی آ جاتے ہیں کچھ کاروباری بن کے, کبھی کاروباری تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے دے رہے ہیں, پیسے دینے کی فوٹو بنا رہے ہیں. اور پچھلی بار جس طرح میچ فکسنگ کا چکر چلا تھا, مصیبت پڑی تھی, تو اس بار وہ ناکام ہوئی. اور اب ظاہر ہے کہ کامیاب دورہ ہے, آپ نے 2 سے جیت لیا ہے, 2-2 سے برابر ہو گئے ہیں, تو یہ آپ کی فتح ہی ہے. میچ برابر کرنا انگلینڈ میں اور اتنے ٹینشن میں برابر کرنا, ورنہ یہ بھی خیال تھا کہ دنیا یہ کہے گی کہ یہ ٹیسٹ پلینگ ٹیم رہی نہیں, یہ تو کمزور ٹیم ہو گئی. حالانکہ ہم ہرا چکے ہیں شارجہ کے میدانوں میں, ان کو بھی ہرا چکے ہیں. انگلینڈ کو 3-0 سے یہ غالباً ہم نے ہرایا تھا. تو بہرحال وہ دوسری بات ہے, لیکن یہ کہ یہ اس طرح کی سازشیں ہمارے خلاف یہی نہیں کہ بلوچستان اور سیاست طور پر کشمیر اور ان مسئلوں میں سیاستیں ہوتی ہیں, ہر مسئلے پہ ہمیں تنگ کیا جاتا ہے. مطلب کھیل کا میدان ہے, وہاں بھی سکون سے جینے نہیں دیا جاتا. اچھا, ادھر ہمارے سعودی عرب میں ایک پرابلم پیدا ہوا ہے کہ وہاں ہمارے موجود ہیں بے شمار پاکستانی. وہاں دیکھیں کاروبار کم ہو رہا ہے نا جی. وہاں اب جو لوگ ہمارے گئے تھے وہ دفتر ان کے ادارے بند ہو رہے ہیں, تو لوگ بے روزگار ہو گئے. کئی مہینوں سے ان کو تنخواہ نہیں ملی, ان کے واجبات ادا نہیں ہوئے, وہ لوگ وہاں گئے. تو پاکستان کے اب وزیر ایک وہاں گئے ہیں یہ جائزہ لینے کے لیے کہ کیا وہاں ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, اور ہم کیا مدد کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے ہیں. ابھی پاکستان کو اس معاملے میں زیادہ ویژن لینا چاہیے, کیونکہ مڈل ایسٹ میں یا دوسری جگہوں پہ جب مسائل اگر ایسے پیدا ہوں گے تو ہمیں اس کے معاملے میں سوچتے رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور اچھی طریقے سے ہم اس معاملے کو لے کر آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. اب ایک معاملہ ہمارے ہاں تھا کہ اچکزئی صاحب, محمود اچکزئی صاحب کا بیان آیا تھا, اب اس کو الیکشن کمیشن نے شاید طلب کر لیا ہے اور یہ بلایا ہے کہ اس لیے کہ وہ آ کے بتائیں کہ انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے یہ غداری کے مترادف تو نہیں ہے. اگر غداری کے مترادف ہے تو آپ کیسے اسمبلی کے ممبر رہ سکتے ہیں؟ غدار تو اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکتا. ہم نے بڑے بڑے غداروں کو بنایا ہے جی, ایک کو نہیں بنایا. کہ آپ اس باتوں کو اگر ہم زیادہ کریں گے تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. ادھر ہمارے مفتی قوی صاحب ہیں بچارے, وہ قندیل کے اب قتل کے کیس میں بھی ان کو کر دیا گیا ہے اور ان کی جواب طلبی ہو رہی ہے. یہ عجیب و غریب صورتحال ہے جی. یعنی مفتی قوی صاحب دیکھیں, یہ اس بات کا سبق ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ میں ہو اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے. وہ ایک اچھے اگر عالم دین تھے تو انہیں اس تک رہنا چاہیے تھا. جب وہ زیادہ ایک میڈیا پر آ کر اور پاپولرائز ہونے کی چکر میں بہت سی باتیں وہ کر گئے ہیں جس کا بھگتان انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے جی. تو بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایک چھوٹی سی خبر میں دے رہا ہوں کہ اور وہ ایک پش اپس, ایک وزیر ہیں وہاں کے, کیا مہر, جو پش اپ نکال رہے ہیں وہاں اور ڈنڈ لگا کے کہہ رہے تھے کہ میں نے 50 نکالے ہیں. کوئی ہے پنجاب کا وزیر. اچھا, اب آئی تو پنو عقل کے قریب ہونے کی وجہ سے تمہیں امپورٹنس ملی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مہر اور رند جو تھے اس علاقے کے 2 لڑتے ہوئے 2 ٹرائبس تھے اور دونوں کی اہمیت تھی. اور مہروں کو پہلی بار وزارت اس وقت ملی جب پنو عقل چھاونی مکمل ہوئی, اور اس وقت ان کے دور میں, مشرف کے دور میں وزیر اعلیٰ ان کے والد صاحب بنے تھے, اور ان کی کہانیاں بھی عجیب و غریب موجود تھیں. ان کی بھی ہے کہ لباس کیا پہنتے ہیں, کیا کرتے ہیں, گاڑی یہ وہ ڈینڈی ٹائپ کے یہ بنتے ہیں. باپ کا یہ تھا جی, اب میں کیا کہہ چکا ہوں کہ خبریں ان دنوں چھپی تھی کہ ساڑی پہن کے ڈانس کرتے ہیں. اچھا, چند دنوں کے اندر ہی ان کو لانے والوں نے کہا اس کی چھٹی کراؤ. ہمیں جو اے پی این اے سی پی این اے کا وفد گیا تھا, ہم اس میں ملے تھے, اشتراباد کو پہلی بار ملے تھے, ان کو بھی پہلی بار ملے تھے. ہم تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا شخص ہے. 5 منٹ میں اٹھ کے بھاگ گیا. اچھا آپ چائے پیئیں اور کہہ کے بھاگ گیا. اور بعد میں کس نے کہا کہ یہ کہاں گیا, انہوں نے کہا چلا گیا, بھاگ گیا. تو وہ یہ اب جو اس وقت قیادت ہے, اب یہ کچھ شہروں میں رہ کر کچھ شوق زیادہ ہو گیا ہوگا اس کو, اور وہ ڈنڈ ونڈ مار کے کچھ اپنی جواں مردی دکھانا چاہتے ہیں. تو کوئی میرا خیال میں اس طرح کی حرکتیں کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور وہ ادھر آب شیر علی ہمارے, انہوں نے کہا میں کرتا ہوں, آؤ میرے ساتھ, میں 50 نکال دیتا ہوں. اور بھائی یہ تو بہت سے
بقول کسی کے کہ یہ تو ہمارے لفنٹر بھی جو گلیوں محلوں میں پھرتے ہیں 50 کیا وہ 100 تو وہ بھی لگا لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان چکروں میں کیا پڑ گئے ہیں آپ؟ وہ ہماری ٹیم نے کیا پش اپ لگائے ہیں وہاں ٹریننگ کے بعد, وہ ٹرینڈ بن گیا انگلینڈ میں, وہ اب چل ہی پڑا ہے جی, دکھا رہے ہیں ہم طاقتور ہیں. اس سے تھوڑا صوبہ یا ملک چلتے ہیں, اس کے لیے کچھ اور چاہیے. بہرحال وقفہ لیتے ہیں. صحیح. ناظرین, آج کیا ہم خبریں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شامل کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ انسائٹ. جی میر صاحب, آج کون کون سے آرٹیکل؟ پہلا تو افتخار گیلانی کا کالم ہے جی, اور افتخار گیلانی کا کالم ظاہر ہے کشمیر کے بارے میں خاص طور پر ہوتا ہے. ہیں تو نمائندے یہ ہندوستان میں, لیکن یہ کہ کشمیر کے بارے میں چون کشمیری ہیں, داماد ہیں ان کے سید علی گیلانی کے, تو اور بہت انہوں نے کہا جی یہ جو موومنٹ ہے یہ اب صرف وادی میں نہیں بلکہ وادی چناب اور پیر پنجال کے علاقے میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے, وہاں بھی اس کے اثرات ہیں. اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا مودی کی ان تقریروں کا اور ان کی جو میٹنگ کی ہے اس کی حکمت عملی کا, کہ وہ کیا طے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیغام دیں کشمیریوں کو بھی اور پاکستان کو بھی کہ جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ناقابل حصول ہے. یعنی ہم کچھ بھی ہو جائے, الٹا لٹک جائیں, آپ کچھ بھی کر لیں, ہم اس کو دینے والے نہیں, کشمیر آزاد ہونے والا نہیں بھارت کے چنگل سے. اس لیے اس بات کو چھوڑ دو, غلامی کو قبول کر لو, اور پاکستان بھی اپنے اس دعوے کو اور ان کی ہمدردی کو اور ان کے ساتھ جو وہ دوستی دکھاتا ہے اس کو نظر انداز کرتے. تو اس لیے وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ انہوں نے انتہا کر دی ہوئی ہے جی. اور انہوں نے مثلا یہ کیا کہ سکیورٹی دستوں کو کھلی چھوٹ, 6 نکاتی ایک ایجنڈا تیار کیا کہ سکیورٹی دستوں کو اور کھلی چھوٹ دے دی جائے. پھر یہ ہے کہ اپنے سفارت خانوں کو کہا جائے کہ وہاں موجود آزاد کشمیر, گلگت و بلتستان اور یہ لوگ ہیں ان کو بھی کنونس کریں کہ دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, یا کشمیریوں کو, اور جو خود ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کشمیری رہتے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو, کشمیریوں کو بتائیں کہ ہندوستان میں کتنی ترقی ہوئی ہے, اور ترقی کی وجہ سے ان کو یہ پیغام گویا دیا جائے کہ کشمیر کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہندوستان میں رہے کہ وہ ترقی یافتہ علاقہ ہے جی. اچھا, اس طرح کے یعنی کہ گویا 6 نکاتی انہوں نے ایک پروگرام بنایا جس کا مطلب ہے کہ وہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہی ہر صورت میں کشمیر کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, اور کشمیر کے عوام کو اور پاکستانی لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسی اصول. اس میں یہ بھی ہوا کہ ذکر آیا کہ سشما سوراج نے کہا کہ انسانی جو حقوق کی کونسل ہے UNO کی وہ آنا چاہ رہی ہے, تو کیا اس پہ ہو. ویسے پیرانی حکومتیں ان کو آنے نہیں دیا کرتی تھی, تو اس پر انہوں نے ظاہر ہے کہ جب یہ فکرہ کہہ دیا جائے گا, سب نے کہا کہ ہاں ان کو نہ آنے دیا جائے. پھر انہوں نے کوٹ کیا کہ 2012 میں بھی آنے دیا تھا, 2013 میں بھی ہمیں مان نوازی کی تھی جب UNO نے جو لوگ بھیجے تھے, لیکن اب ہم کیوں نہیں آنے دینا چاہتے. تو مجھے پتہ ہے کہ جو ساری نقشہ ہے, ساری صورت ہے, جب سامنے آئے گی تو ان کے لیے ایک بڑی ہی ایک عجیب صورتحال پیدا ہوگی. اچھا, وہاں پارلیمنٹ میں بھی گفتگو ہو رہی ہے. آپ کچھ لوگ ہمارے ایک بھارت میں معروف ہو رہے ہیں, اسد الدین اویسی ہیں, ساؤتھ کے علاقے کے ہیں, وہ بہت شعلہ بیان مقرر بھی ہیں, مسلمانوں کے ایک طرح کے لیڈر بنتے دکھائی دیتے ہیں. غلام نبی آزاد تو کانگریس کے ہیں, منموہن سنگھ وغیرہ, انہوں نے پیلٹ گنوں پہ پابندی لگانے کی بات کی ہے. یہ جو چرے مارتے ہیں نا, آنکھیں ضائع, بتا رہے ہیں جی 400 لوگوں کے آپریشن سرجنز نے کیے ہیں وہاں, جن کے 500 سرجریز ہوئی ہیں, یعنی کہ ایک سے زیادہ بھی ہوئی ہوگی, اور ان کی بہنائی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو سرجنز ہیں وہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں. یعنی کہ یہ کہ وہ جب ہر وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی انسانی جہاں آپ انسان بے بس ہو جاتا ہے تو سرجن کا کیا حالت ہے. مریض تو نہیں بن گئے, بلکہ ان کا دباؤ ہے اتنا زیادہ ذہنوں پر کہ بڑے وہ پھرتے ہیں جی. اور اب یہ ہے کہ مثلا شمالی علاقے والوں نے کہا, شمالی کشمیر ویلی نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہڑتال شام کو ختم کر دیں گے. انہوں نے الٹا کرفیو لگا دیا. مطلب یہ کوئی ان کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, اور آپ اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ناممکن سمجھے, کسی صورت میں ہو نہیں سکتا. پھر یہ بھی تاثر کہ جی 8 وادی کے ضلع, 5 فلاں ضلع, 5 میں کلی ہڑتال ہے, 8 میں جزوی ہے, پھر پیر پنجال فلاں جموں فلاں علاقوں میں اس میں پرامن ہے. کہیں یہ نقشہ چلنے کا نہیں ہے, لیکن یہ کام اس کے ساتھ ہی کرتے جا رہے ہیں جی. اچھا, اب اس آرٹیکل کے ساتھ تو مجھے دوسرے آرٹیکل پڑھنے چاہیے, لیکن ایک وقت میں افتخار گیلانی اور جاوید نقوی بھی لکھتے ہیں آج ڈان میں, تو میں ان کا آرٹیکل بھی, اچھا ان کا آرٹیکل ذرا ایک اور طرح کا ہوتا ہے. وہ ایک کمیونسٹ لیفٹ ٹینڈنسی رکھتے ہیں,
وہ کہتے ہیں بھی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو آنے نہیں دوں گا، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب جب ابتدائی دن تھے، مکارتھیزم کا زمانہ تھا، تب کمیونسٹوں کو نہیں آنے دیا جاتا تھا. چی گویرا کے بیچ بند تھے، آج تو چی گویرا کے بیچ چل رہے ہیں. چی گویرا وہ انقلابی تھا نا جس نے لیٹن امریکہ کی 6 ریاستوں میں انقلاب لانے کی کوشش کی. کاسترو کا بھی دوست تھا، آخر بولیویا تو وہ ایک آخر گولی کا نشانہ بنا. یہاں ہمارے پاکستان میں بھی چی گویرا کے بیچ انقلابی تھا، ہے نا، ان کو آنے نہیں دیتے تھے. میکارتھیزم کہتے ہیں کہ سینیٹر میکارتھی تھا جس نے روس کے کمیونسٹ خطرے کو بہت ابھارا تھا. جس طرح ٹرمپ مسلمانوں کا تو بہت ابھارا تھا، جس کے نتیجے میں کمیونسٹوں کا بھی داخلہ. اگر آپ ہمارے کوئی ایک ذکر کیا ہے، ہمارے کیفی اعظمی کا یا کس کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو کمیونسٹ، انہوں نے کہا امریکہ کے خلاف، انہوں نے کہا نہیں میں کوئی خلاف نہیں ہے، کمیونسٹ تو ایسی بات کر لیتے ہیں نا. تو جو بڑا ہمدرد تھا اس نے کہا یہ تیری تحریریں ہیں، کیا کہہ رہا ہے. خیر کیسے مسئلہ حل ہوا ہوگا، وہ چلے گئے ہوں گے، یقیناً چلے گئے ہوں گے. اور یہ کہتا ہے جو کمیونسٹوں کو نہیں تھا، اب اگر مسلمانوں پہ پابندی وہ لگا رہا ہے ٹرمپ، تو اس میں کیوں رو رہے ہو؟ اس میں کیا آپ کو خرابی نظر آتی ہے؟ اور اگر وہاں سے کوئی مسلمان لڑکی جا کے عراق میں جنگ میں شریک ہو تو بجن یہ بحث ہیں کہ اب وہ جو آپ چیخ رہے ہو مسلمانوں، یہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ چیخ رہے ہو مسلمانوں، پہلے جب کمیونسٹوں پہ پابندیاں لگتی تھیں تم چپ رہتے تھے، اس وقت کیوں نہیں بولتے تھے؟ دلچسپ انہوں نے ایک طرح کا یہ قصہ بیان کیا ہے اور عجیب ہی یعنی کہ اس سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے جی. اس کے علاوہ جی یہ ایک آرٹیکل ہے آج کل اور چل رہا ہے جی، راغدہ درغام، راشدہ ہو سکتا ہے نام اس کا ہو، درغام یا رقیہ ہو سکتا ہے. دا سلطان اینڈ دا زار نیڈ ایچ ادر. کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی، سلطان اب کہتے ہیں پیوٹن کو، یعنی کہ وہاں کے جب خلفاء تھے وہ سلطان کراتے تھے، جب وہاں سلطنت عثمانیہ تھی، انہوں نے کہا کہ گویا وہ ڈکٹیٹوریل ایک رجیم تھی جس کے سلطان ہیڈ ہوا کرتے تھے، اور روس کے اس پر آمرانہ ہیڈ کا نام زار ہوا تھا، زار روس کہا کرتا تھا. انقلاب کہنے بھی اب جہاں روس میں بھی سلطان آ گئے ہیں، وہاں زار آ گئے ہیں، ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. زور شام کے مسئلے پر ہے، شام کے مسئلے پر شام کے احتیاط ہے کہ شام کا حصہ تو انہوں نے تباہ کر دیا نا جی. امریکہ اپنی ڈنڈا چلا رہا ہے، یہ اپنا ترکی کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے کہ اگر عراق کو شام کو تقسیم کر دیا گیا تو کردوں کا علاقہ ان کے لیے پرابلم پیدا کرے گا. یعنی کرد آزاد ہو گئے وہاں تو گویا کرد کوشش کریں گے کہ ترکی کے اندر جو کرد ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں. کردوں کا مسئلہ بیچاروں کا بہت اس پورے خطے میں عجیب بنا ہوا ہے. سعودی عرب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ایران ایک ہی طریقہ آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب، ایران، امریکہ، ترکی، روس سارے مل کر کسی ایجنڈے پہ متفق ہو جائیں. ہو سکتا ہے ایجنڈا یہ ہو کہ جو بشار الاسد ہے اس کے پاور چھین لی جائیں اور فی الحال اس کو رہنے دیا جائے. یہ پاسبلٹی ہو جاتی ہے، اس پہ تیار بھی ہو جاتے ہیں لوگ، اور فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں. ایک چھوٹا سا آرٹیکل میں جو اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک طارق چودھری کا آرٹیکل ہے. خیر وہ آج انہوں نے سینیٹر طارق چودھری جو ہیں وہ ہمارے دوست، ہمارے کنٹمپریری بھی ہیں. ہارون رشید کا بھی آرٹیکل ہے، ہارون رشید کے کزن بھی ہیں، فرسٹ کزن ہیں، اور غلام اسحاق خان سے ان کی بڑی دوستی تھی جو ہمارے گورنر تھے. ان کی 9 سال رہے یہ سینیٹر. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے کا قصہ جہاں یہاں منظور بٹو تھے، حنیف رامے تھے، اور چودھری الطاف حسین کو گورنر بنا کے بھیج دیا گیا تھا. کہتے 3 ذہین تھے، تینوں کی تعریف کی ہے، حنیف رامے کی ڈیسنسی کی اور ان تینوں کی ذہانت کی تعریف کی ہے. تو اندرون خانہ کس طرح گورنر نے بلا کے کہا کہ اتنے مجھے ایم پی اے چاہیے ورنہ بجٹ پاس نہیں ہوگا، اور بجٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ حکومت گر جائے گی. تو کیسے حکومت، یہ چاہتے تھے حنیف رامے آ جائے اور وہ چاہتے تھے، وہ انہوں نے کہا میں نے رائیں ووٹروں کو اکٹھا کیا. وہ یہ بھی ہوتا ہے نا جی ہمارے پنجاب کی سیاست میں، رائیں گروپ ایک طرف ہو جاتا ہے، یہاں کشمیری گروپ تو کمزور ہے لیکن راجپوت گروپ اور ہر گروپ جاٹوں کے مثلا اپنے. تو انہوں نے کہا کہ بلانا تو حنیف رامے کو بلائیں. تو بہرحال وہ کیسے سارا اندرون خانہ کیسے سازشیں ہوئیں، لان میں لا کے کیسے کھڑا کیا، بات ہوئی. آج کے حالات پہ وہ اس کو عاقب کرتے ہیں. طارق چودھری کے پاس بہت سی معلومات ہیں، خاص طور پر غلام اسحاق خان کی قربت کی وجہ سے بہت زیادہ معلومات ہوں گی ان کے پاس. میرے خیال میں انہیں اپنی آٹو بائیوگرافی جو ہے نا بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت دیانتداری کے ساتھ لکھ دینی چاہیے. پاکستان کے بہت سے راز ہیں جو ان کے سینے میں ہیں اور جن کو میرے خیال میں کھل کے سامنے آنا چاہیے جی. اور یہ طارق چودھری کا آرٹیکل تھا جو میں پڑھ چکا ہوں، زبانی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. ایک آرٹیکل ڈاکٹر امجد چودھری کا ہے، نہیں ہارون رشید کا پڑھ لوں، دوسرے کزن کا بھی.
ان کا نا ایک تو خیر انہوں نے کیا کہ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ یہ پی آئی اے کو جو پریمیئر انہوں نے شروع کیا ہے، اور اس پہ اتنا شور کیا مچاتے ہو بھائی؟ ہم دنیا کی بڑی ایئر لائن کے مقابلے میں بھی ہم اچھے تھے، پینم سے اچھے تھے، امریکن ایئر لائن تھی، بی او اے سی سے اچھے، برطانوی ایئر لائن تھی، ساری دونوں ایئر لائنیں بند ہوتی، لفتانسا ایئر لائن تھی وہ اچھا بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایئر لائنوں کی زندگی 40 سے 50 سال ہوتی ہے، اس وہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر نئی ایئر لائنس آتی ہیں، جیسے لفتانسا اس کا پینم کا کہتے ہیں، جیسے بی او اے سی کا کہتے ہیں، برٹشز بن گئی، اس پہ بوجھ آ جاتا ہے. شاید پاکستان بھی اب جو بنا رہا ہے نا، یہ جو 3 طیارے لے کر رینوویٹ کر کے اس کو چلانا چاہ رہا ہے، یہ جو پریمیم، شاید یہی کوئی کانسیپٹ ہے ان کے ذہن میں کہ یہ پی آئی اے تو اب ڈیڈ ہارس، پینشن ہی اس کی دیتے رہے لوگوں کی، بعد میں تو وہی کافی ہے، تو اس کے لیے کوئی اور بنانی چاہیے. ویسے ان کے اصغر خان اور نور خان جیسے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصغر خان اور نور خان دونوں نے یہاں ہماری ایئر فورس بنائی، وہاں ہماری پی آئی اے کو بھی اسٹیبلش کیا، اور بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے دونوں، اپرائٹ لوگ تھے، اور ایئر فورس کی لوگوں کی ایمانت، دیانت اور انتظامی صلاحیتوں کی جو دھاک بیٹھی ہے، ان 2 ابتدائی لوگوں سے بیٹھی ہے. اصغر خان پہلے ہمارے چیف تھے، نور خان سیکنڈ چیف تھے، لیکن شاید پی آئی میں پہلے نور خان نے کام کیا، پھر اصغر خان کو موقع ملا، انہوں نے کام کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو دیکھو نا، افسر شاہی بھی ایک زمانے میں قابل اعتبار ہوا کرتی، اب نہیں ہے. افسر شاہی سے مراد ان کی ساری بیوروکریسی ہے، جس میں خاکی بیوروکریسی بھی شامل. ہمارے سیاستدانوں پہ لوگ اعتبار کرتے تھے، اب نہیں کرتے. اور انہوں نے ایک اچھا ایک کیا ہے کہ دیکھیے بھی، غلام محمد جس کو گورنر جنرل، جس کو بہت گالیاں دیتے ہیں، اس کے بعد لیٹر آیا کہ یہ قائد اعظم میں جانا ہے، اس کو یہ رینوویشن جہاز میں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا چونکہ وہ بابائے قوم ہے، سیکٹری خزانہ تھے، اس لیے میں اس کی اجازت دیتا ہوں، ورنہ اس کی قانون میں گنجائش نہیں. اتنے سخت تھے کہ ہر چیز پر نوٹ لکھ دیے. انہوں نے پاکستان چلانے میں بڑا کام کیا ہے. پاکستان کی معیشت کو جب شروع میں تھے، جب ہمیں وزارت ملی ہندوستان میں 46 میں، تو غلام محمد اور چودھری محمد علی تو تھے جنہوں نے پاکستان بجٹ بنا کے لیاقت علی خان، انہوں نے وزارت خزانہ دے دی تھی کہ مسلمان بجٹ کہاں بنائیں گے، بجٹ بنا کے دے دیا، ہندو چیخ ہوتا. یعنی ایسا انہوں نے کام دکھایا. تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ، سکندر مرزا ایون، جس کو ہم بہت گالیاں دیتے ہیں، غلام محمد کو گورنر جنرل کے زمانے کی گالیاں تو آج بھی پڑتی ہیں، اور کئی بجا طور پر ہی پڑتی ہیں. ایوب خان اور سارے لوگ، بھٹو، ضیاء، چودھری محمد علی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا یاجا خان بھی، کرپشن کا کوئی کیس ان پہ کسی پہ نہیں کہ پیسے لوٹے ہیں، دولت لوٹی. اگر ہے تو کچھ اور طرح کے ہیں، اور دوسری طرح کے ہیں کہ انہوں نے کہا آج کہنے کسی پہ اعتبار ہی نہیں کر سکتے. پھر 88 میں یہ تاجر آ گئے، اور تاجروں نے آ کے ملک کو تباہ کر دیا اور یہ کر دیا. اب اس کو انہوں نے کہا کہ جس طرح حفیظ کارداد یا عمران سوچتے تھے، یا وسیم اختر لکھا وسیم اکرم ہوگا، یہ سوچتے تھے قوم کے بارے میں، ایسے سوچنے والا، ویژن رکھنے والا، کرکٹ کے بارے میں سوچ سکتے تھے، دوسرے بارے میں سوچنے والے لوگ رہے نہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں قائد ہوا، کسی نے کہا قائد اعظم پہ کتاب لکھو. میں پڑھنا شروع کیا کہ گاندھی، پٹیل یہ تو چھوڑیں، نہرو چھوڑیں. کہتے ہیں میں نے ابراہیم لنکن کو پڑھا کہ یار بڑا لیڈر تھا، دیکھیں قائد اعظم کا مقابلہ میں کوئی بھی نہیں تھا دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایسا لیڈر تھا. اور لیاقت علی خان کی بھی کئی پالیسیوں پہ قائد اعظم کو اختلاف تھا، لیکن لیاقت علی خان بھی بہت فیئر آدمی تھے، بہت فیئر آدمی تھے، اور وہ نظم و ضبط کے بڑے پابند تھے. جب انتقال ہوا تو 37 روپے تھے جیب میں ان کے، اور جرابوں پر رفو ہوا تھا، جو رانا نواب تھے اپنی وہاں کے، اور پاکستان بنے. یعنی یہ کہنا کہ یہ لوگ جو تھے، جو ابتدائی ہمارے لوگ تھے، یہ ایک لحاظ سے بہت ہی اپرائٹ قسم کے لوگ تھے. ایک آج اچھا آرٹیکل ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب لکھنا شروع کیا ہے. انہوں نے ایک اور جسٹس احمد رضا پہ لکھا ہے. جسٹس احمد رضا پی این اے کی تحریک میں بھی بڑے تھے، وہ جج رہے، پی این اے حلف نہیں اٹھایا، اور نام لیے ذکی الدین پال اور آفتاب فروخ وغیرہ کے ساتھ انہوں نے حلف نہیں لیا. وہ بھی ہمارے بڑے مہربان تھے. ذکی الدین پال بھی کمال کے سیاسی کارکن تھے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ جج بھی وہ اسی پائے کے ہو سکتے ہیں جب اگر بنایا جائے. تو وہ پرانی کہانیاں لکھیں، اور انہوں کی جو خدمات ہے، سوشل خدمات خاص طور پر، امین مکتب یہ وہ جو کرتے ہیں مختلف اداروں میں، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور یہ بتایا کہ بہت علیل ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا. تو ایک طرح سے یہ پرانے لوگ. ارشاد عارف صاحب نے آج لکھا ہے جی خاص طور پر کہ بھی یہ جو 11 اگست کی تقریر ہے، اس کو ہم نے اسی بحث میں الجھا دیا ہے کہ سیکولر ہے کہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں وہ ہم نظر انداز کر گئے ہیں. اور مثلا قائد اعظم نے اقربا پروری، رشوت ثانی، فلاں، یہ میں نے بھی ذکر کیا ہے. یہ مساق مدینہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ نے کہ یہ 2 فکروں پہ اڑے ہوئے ہو. اور قائد اعظم نے جو باقی بہت سی باتیں وہ کہیں تھیں، وہ کسی نے عمل نہیں کیا. کوئی اقربا پروری وغیرہ وغیرہ، پھر اس کو کرپشن، رشوت ثانی وغیرہ، اور پھر انہوں نے بہرحال
کچھ ذکر کیا ہے آج کے حالات کا بھی جو انہیں کرنا ہوتا ہے سیاست کارکنوں کو کرنا ہوتا ہے کہ کہاں وہ لوگ کہاں یہ لوگ وغیرہ وغیرہ کی بات، لیکن یہ آغاز اس حوالے سے کیا ہے اور ان 7-8 دنوں پہ 11 اگست کے حوالے سے بہت گفتگو ہوئی ہے. میرا خیال میں یہ گفتگو اب کرنے کا وقت گزر چکا ہے. اور ٹھیک کہتے ہیں کچھ لوگ کہ جب 73 کا آئین پاس ہو چکا ہے تو ہم جس کنسنسس پہ ہم نے اگری کرنا تھا ہم کر چکے ہیں، اب آگے چلیں. بہرحال یہ ہے آج کا صحیح. ناظرین آج کے آرٹیکلز ہم نے ڈسکس کیے، بریک لیں گے جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو نیکسٹ سیگمنٹ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. نیکسٹ سیگمنٹ شامل کریں گے ان پٹ. اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. سلمان عابد صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر حسن عسکری. جی میر صاحب. جی ہمارے دونوں بڑے محترم موجود ہیں یہاں گفتگو کرنی ہے. سلمان عابد صاحب بڑی سیریس بات ہے. ایک تو مودی کے بیانات پہ میں آپ چاہتا ہوں جو بلوچستان کا حوالہ دے رہے ہیں، انڈیا میں بھی اعتراضات ہو رہے ہیں، کشمیر کی صورتحال پہ جو بیان دے رہے ہیں، دو چیزوں پہ خاص طور پر ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے لیے ناصر جنجوعہ صاحب کو اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں ان کی ذمہ داری سونپی ہے. پہلے تو میں اس پہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پاکستان کے اندر بندوبست کیا ہے اس پر کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے میر صاحب، لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں کچھ کانٹرڈکشن کا شکار ہے. اب ناصر جنجوعہ صاحب کو سیکورٹی ایڈوائزر لگایا تھا خاص طور پہ ریجنل پولیٹکس کے کانٹیکس میں. انہوں نے افغانستان کے کانٹیکس میں، بھارت کے کانٹیکس میں، امریکہ کے ساتھ معاملات میں ہمیں سپورٹ کرنا تھا اور فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. اب آپ نے ان کو وہاں سے نکال کر نیشنل ایکشن پلان جیسا ایک اہم منصوبہ جس پہ سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اس پہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، تو ان کو آپ نے شلنک کیا ہے ان کے رول کو. میں ایک تو میرا کانٹیکس یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے انٹیریئر منسٹر جو تھے اپنا چودھری نثار صاحب جو اس کو لیڈ کر رہے تھے، لگتا ہے کہ ان سے ذمہ داری لے کے اب ان کو دیا. اس کی ایک شاید وجہ یہ نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی جتنی ریزرویشن شو کر رہی تھی چودھری نثار کے اوپر، تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ آصف علی زرداری کو بھی مطمئن کیا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی چودھری نثار کے رول سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھی. تو ایک تو یہ کام کر دیا. لیکن اس میں کانٹرڈکشن یہ ہے میر صاحب کہ آپ نے ایک ٹاسک فورس تو بنا دی، ناصر جنجوعہ صاحب اس کو لیڈ کریں گے، لیکن پہلے آپ نے ایپکس کمیٹی کا ماڈل انٹروڈیوس کروایا تھا، آپ کو یاد ہے وہ وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ کمیٹیاں تھیں. اب اس ایپکس کمیٹی کی موجودگی میں ایک ٹاسک فورس کا ہونا پہلا بات. پھر وزیر اعظم صاحب نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہے ماضی میں، اس کی آج تک پرائم منسٹر نے کبھی کوئی صدارت نہیں کی، نہ اس کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا. اب یہ ایک کانٹرڈکشن مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹاسک فورس ہوگی، پھر نیچے وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو وہ ایپکس کمیٹی کے ماڈل پہ چلیں گی، اور ایپکس کمیٹی پہ بھی پہلے ہماری سیاسی حکومتیں اپنی ریزرویشن شو کر چکی ہیں، خاص طور پہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی. تو اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آپ نے ایک بنا تو دی ہے کیونکہ دباؤ آیا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو کور کمانڈ کانفرنس میں جنرل راحیل شریف نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. اور پھر دوسرا جو چودھری نثار صاحب نے خود اعتراف کیا کہ دیکھیے جی 4 نقطے تو ایسے ہیں جس پہ ہم نے یہاں پہ وفاق میں بیٹھ کے کام کیے ہیں، لیکن جو 16 نقطے ایسے ہیں جن پہ تو صوبائی حکومت نے کام کرنا تھا. اچھا، اب صوبائی حکومت کی پرفارمنس پہ بھی انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے. اب پرائم منسٹر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ جی چودھری نثار صاحب اگر اس طرح سے اس کو لیڈ نہیں کر سکے ہیں، تو پہلی بات یہ کہ چودھری نثار کے کپتان کون ہے؟ وہ تو پرائم منسٹر ہے. سو پرائم منسٹر کو بھی تو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے نا. دیکھیے نا، ایک اوور سائٹ جو ہے وہ تو پرائم منسٹر نے کرنا تھا. تو پرائم منسٹر کو یہ ماننا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جس طرح سے ان کو ایک لیڈ لینی چاہیے تھی اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کو مانیٹر کرنا چاہیے تھا، وہ تو نہیں کیا انہوں نے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کچھ زیادہ میں کہوں گا ایسا ہی ذرا لائٹ موڈ میں خود سر تو نہیں ہو گئے. یہ بات بڑی صحیح. آپ کو یاد ہے امریکہ میں جب 9/11 ہوا تھا اس کے بعد ایک سینٹرلائز قسم کا پورا پلان بنایا گیا تھا. اب آپ نے یہ جو کہا نا میر صاحب، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ نے 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو ڈی سینٹرلائز کر دیا اور اتنا اہم معاملہ وہ آپ نے صوبوں کے اوپر تو دے دیا، لیکن اس میں وفاق جو ہے اس کے رول کو سمجھا نہیں. کیونکہ دیکھیے بنیادی طور پہ تو وفاق کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، اینڈ صوبے اکاؤنٹیبل ہے وفاق کو. امن و امان کا مسئلہ تو صوبائی ہو سکتا ہے لیکن دہشت گردی نہیں ہوتی. اور یہ آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ دہشت گردی اور امن و امان میں ایک فرق ہوتا ہے. تو دہشت گردی جو ہے ایک نیشنل ایشو ہے، اس کو وفاق نے ڈیل کرنا تھا. سو مجھے لگتا ہے کہ جو دباؤ اس وقت پاکستان پہ اندر سے، خاص طور پہ فوج کے اندر سے، باقی لوگوں سے بڑھا تھا نیشنل ایکشن پلان پہ، اس پہ اب یہ ٹاسک فورس تو بن گئی ہے. لیکن اب یہ ٹاسک فورس کس طرح سے عمل آگے لے کے چلے گی، ایپکس کمیٹیوں کی موجودگی میں کانٹرڈکشن نظر آتا ہے. حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. جی عسکری صاحب، آپ کیا فرمائیں گے اس پوری صورتحال پر؟
دیکھیے لگتا یہ ہے کہ کوئی لانگ ٹرم ویژن تو نہیں ہے. وقتی پریشر، وقتی ضروریات کے تحت فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایپکس کمیٹی تھی یا اب جو یہ فیصلہ ہوا ہے. اگر کوئٹے کا واقعہ نہ ہوتا تو یہ جو میٹنگیں ہم نے 3-4 دیکھی ہیں وہ میٹنگیں نہ ہوتی. یہ جو ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے تحت جو ہے یہ کام نہ ہوتا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمیٹی کچھ پرفارم کرے گی تو پتہ لگے گا کہ ماضی سے بہتر سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو صوبوں کا کام تھا، لیکن صوبوں کا کام تو اب بھی ہے. لیکن اگر اس وقت صوبوں نے امپلیمنٹ کرنے تھے تو اب بھی صوبوں نے امپلیمنٹ کرنے ہیں. اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ایک لیڈنگ رول پلے کرتی ہے ان دا سینس کہ وہ اپنے انٹریکشن سے، اپنے فیصلوں سے صوبوں کو ایکٹیو رکھتی ہے. اگر ایکٹیو نہیں رکھیں گے تو صوبے بھی سست ہو جاتے ہیں. تو میری پرابلم مجھے یہ نظر آتی ہے کہ کوئی ایسی کنسسٹنٹ لانگ ٹرم اپروچ نہیں ہے. پریزنٹ سچویشن یہ تھی کہ فیڈرل حکومت کو یہ دکھانا ضروری تھا کہ وہ ایکٹیو ہیں، وہ فیصلے کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو لہذا فیصلے ہو گئے. ہو سکتا ہے 1-2 مہینے کے بعد ضروریات بدل جائیں اور اس کے بعد اس کمیٹی کا بھی وہی حال ہو جو کہ اچھا اس کے ساتھ جو ذکر آیا ہے، خاص طور پہ آیا کہ ہم نئے یونٹس بنا رہے ہیں 29 کے قریب فاٹا میں، تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیرا ملٹری فورسز بنا رہے ہیں اس کو ہم ان کے انڈر دے رہے ہیں بجائے وزارت داخلہ کے انڈر دینے کے؟ یہ بھی ایک کانٹیسٹ ہو سکتا ہے. دیکھیے کئی قسم کے جھگڑے ہیں نا. وہی جو بھی بات کی ہے مسلمان عابد صاحب نے کہ انٹیریئر منسٹر کو سائیڈ لائن بھی کرنا ہے. اچھا جو یہ یونٹ بنتے ہیں وہ در حقیقت پیراملٹری فورسز تو انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہوتی ہیں، جو فیڈرل پیراملٹری فورسز ہوں گی. اور وہ ٹھیک ہے آفیسرز آرمی کے اس میں ہوتے ہیں جو کہ ہوں گے، تو یہ ان کو ایکسپینڈ کر کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوکل پاپولیشن کو جابز بھی پرووائڈ کریں گے اور آرمی پہ براہ راست پریشر جو ہے وہ ریلیز کرنے کے لیے یہ پیراملٹری کو اسٹرینتھن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی. اب یہ پیراملٹری فورس کو ایک ہفتے میں تو قائم نہیں ہوتی نا. تو بندے بھرتی ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کی ٹریننگ ہوگی اور یہ 6-8 مہینے کا کم از کم پروسیس ہوتا ہے. تو اصل دیکھنا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی پروڈکٹ کیا پروڈیوس کرتے ہیں، کیا جو نیشنل ایکشن پلان کی مختلف پروویژنز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایکچولی کچھ کام ہوگا، کچھ سچویشن بدلے گی، تب ہم کہیں گے کہ واقعی ایک اچھی تبدیلی ہو گئی ہے. اچھا جناب، دوسرا ایشو جو میں کہہ رہا ہوں کہ مودی کے بیانات کشمیر اور خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے، اور ریئیکشن خود ہندوستان میں بھی آیا ہے، ہمارے سرتاج عزیز نے بھی دیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ دیکھیے مودی کی، میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، میر صاحب کی جو ہندواتہ کی بنیاد پہ جو سیاست کا آغاز انہوں نے کیا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ انٹرنلی بھی اب کافی کرٹیکل سٹیجز پہ چلے گئے، ان کے اندر سے بھی کرٹیسزم آ رہا ہے. اب دیکھیے بلوچستان کے معاملے کو جوڑ کر اگر آپ کشمیر کے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا موثقہ خیز مجھے معاملہ لگتا ہے. پھر کل انہوں نے یہ فرما دیا کہ مجھے تو گلگت بلتستان سے مبارکباد کے فون آ رہے ہیں، مجھے تو آزاد کشمیر سے مبارکباد کے فون آ رہے ہیں، مجھے تو فلاں سے جگہ سے فون آ رہے ہیں، اور بلوچستان سے لوگوں نے فون کیے ہیں کہ جناب اب ہندوستان کوشش یہ کر رہا ہے، مودی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عالمی دنیا میں یہ باور کروائیں کہ معاملہ تو دیکھیے ڈبل ہے. اگر کشمیر میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے تو بلوچستان کے اندر بھی کوئی معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، یا فلاں جگہ پہ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کو بنیاد بنا کر جو ہے نا وہ مودی جو ہے اپنا مقدمہ آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک کانٹرڈکشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کانٹرڈکشن ہمارا اپنا بھی ہے. ہمارے کچھ لیڈ جیسے بھی آپ شروع میں کہہ رہے تھے، محمود خان اچکزئی جیسے لوگوں نے بھی ہمارا مقدمہ خراب کیا ہے، وہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہندوستان کو سوٹ کرتی ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مودی کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انٹرنل ڈیفیسٹ ہے، اور وہ اس انٹرنل ڈیفیسٹ سے یا گرے ایریا سے فائدہ اٹھا کے بلوچستان کے مسئلے کو ایک عالمی مسئلہ جو کشمیر ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ کشمیر کا پس منظر بالکل ڈیفرنٹ ہے اور بلوچستان بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن مودی کے اوپر ایک فرسٹریشن یہ آ رہی ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ریاستوں کے اندر بھی الیکشن ہونے والے ہیں ہندوستان کے اندر، اور اس میں بی جے پی جو ہے خاص طور پہ مودی صاحب جو ہے وہ بڑے سٹیک کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بار بار اس چیز کو اٹھا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ مودی کے لیے مسئلہ یہ بن گیا ہے جو کشمیر کا انٹرنل مسئلہ ہے نا جی، یہ جس طرح سے ہائی لائٹ ہوا ہے میر صاحب، یہ بہت ایک بڑی سٹیج پہ پہنچ چکا ہے. اور یہ جو خاص طور پہ جو کشمیر کے نوجوان ہیں وہ جس انداز سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے
اور جس انداز سے انہوں نے کل ان کا یوم سیاہ منایا ہے ان کی بھارت کی آزادی کے کانٹیکسٹ میں، پھر سکھوں نے وہاں پر جو ہے نا مظاہرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہم بھی اس کو یوم سیاہ منا رہے ہیں، تو مودی کے اوپر ایک پریشر بڑھ رہا ہے، لیکن مودی اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے پاکستان پہ بلیشنگ کر رہے ہیں بار بار، اور اس بلیشنگ کے ساتھ ان کا خیال ہے کہ ہم شاید اب انٹرنلی لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے کہ ہندوستان پہ جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں پاکستان اور اس کی ریاست جو ہے براہ راست ملوث ہے۔ ٹھیک ہے جی، عسکری صاحب آپ کیا کہیں گے اس مسئلے پر؟ مودی کے بیانات جو آ رہے ہیں وہ توجہ ہٹانا چاہتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہے کہ پاکستان اور کشمیری جس بات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ناقابل حصول ہے، کیا کہیں گے آپ اس پوری صورتحال پر؟ دیکھیے دو چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں اس بیان سے، 15 اگست کے بیان سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کی کچھ تنظیمیں یہ کہہ رہی تھیں کہ کشمیر میں گفتگو کی جائے، تو وہ امید بھی ہمیں اب نظر نہیں آتی۔ مودی جو ہے جو مقبوضہ کشمیر میں گفتگو نہیں کرے گا، بلکہ جو موجودہ پالیسی ہے تشدد کی، جبر کی پالیسی جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، ورنہ وہ کل ایک جیسچر دیتا، جو کہ ہندوستان میں بھی کچھ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گفتگو سے معاملے بہتر کیے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایشو اب جائے گا، ویسے پاکستان کو بھی اب خیال آ گیا ہے، وہ اس کو اٹھائے گا کہ کشمیر میں جو جبر و تشدد ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے جو ہے نا پاکستان کے اوپر ایک حملہ کر دیا کہ بلوچستان جو ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی بات انہوں نے شروع کی ہے۔ بنیادی طور پر وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں بھی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں اور تشدد ہو رہا ہے، جو کہ جھوٹ ہے۔ کشمیر میں اور گلگت بلتستان اور بلوچستان میں جا کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے سچویشن کیا ہے۔ تو یہ کاؤنٹر اوفینسو ہے، ایک طرح کا پریمپٹ کرنا ہے، پاکستان کی کوشش کو شروع ہونے سے پہلے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن اس سارے کانٹیکسٹ میں جو مجھے سب سے زیادہ حیران کن چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مودی صاحب کی تقریر ہوتی ہے، اس کے چند گھنٹوں کے بعد جو ہے پاکستان کے فورن سیکرٹری جو ہے وہ ایک خط بھیج دیتے ہیں کہ جناب فورن سیکرٹری آئے اور ہم سے گفتگو کرے۔ تو یہ بات ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ فورن سیکرٹری کو تو احتجاج کرنا چاہیے تھا مودی صاحب کی اسپیچ کے اوپر، انہوں نے ایک انویٹیشن بھیجا جس کا جواب ہمیں پتا ہے، کیونکہ فورن سیکرٹری کو بھی پتا ہے، کیونکہ آج سے 2-3 دن پہلے آپ کے جو فورن پالیسی ایڈوائزر ہیں سرتاج عزیز صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا تھا اسی قسم کا، جس کا جواب ہندوستان نے دے دیا ہے، انہوں نے شرائط رکھ دی ہیں۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کی طرف سے جو انویٹیشن گیا ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لاجک سمجھ میں نہیں آتا۔ اصل یہ سفارتی چال بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ کشمیر کی بات آپ باہمی بات چیت سے طے کریں، ہم تو بلا رہے ہیں وہ نہیں آ رہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، سفارتی چال ہمیں پتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ طبقوں کو خوش کرنا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں انڈیا پاکستان کے تعلقات ہوں، تو وہ اگر ٹارگٹ ہے تو تب تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آپ کو دیکھیے ڈپلومیسی میں ایک ماحول کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ 2 دن پہلے آپ کو ایک جواب مل چکا ہے، اب آپ کو اسی قسم کا جواب ملے گا۔ ہاں، اگر آپ کسی کو باہر انٹرنیشنل لیول پہ خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، حکومت کی شاید ہم چاہتے ہوں سلمان عابد صاحب کے، شاید ہم یہی جواب چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں لازمی بات ہے۔ دیکھیں ہمیں جب پتا ہے کہ رسپانس یہ آئے گا تو ہم دنیا کو بھی تو باور کروانا چاہتے ہیں نا۔ دیکھیے کہ ہم تو بار بار ان کو انیشیٹ کر رہے ہیں، بار بار مکالمے کی، دوستی کی بات کر رہے ہیں، ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان کا فیس دیکھیے وہ ہمیشہ ہر دفعہ اس کو ریئیکٹ کر رہا ہے۔ لیکن جو ایک بات ابھی عسکری صاحب نے کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈپلومیسی میں آپ کو انوائرمنٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیے نا بات یہ ہے آپ کو رسپانس بھی تو کرنا ہے، ڈپلومیسی میں آپ کو رسپانس بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے جس پرکار کا رسپانس ہندوستان دے رہا ہے تو آپ کا بھی پہلا ایکشن یہ بنتا ہے کہ پہلے آپ رسپانس کریں اور پھر ساتھ آپ ڈائلاگ کی بھی آفر کریں۔ لیکن لگتا ہے کہ ہمارا رسپانس جو ہے نا وہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے اور ہم ایک نفسیاتی طور پہ بھارت کے دباؤ کا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام سے پہلے۔ بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب، آپ کا بھی، اور پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری صاحب آپ کا بھی، آپ دونوں نے ہماری رہنمائی کی، بہت شکریہ آپ کا۔ میر صاحب آپ کا بھی بہت۔ ناظرین وقت ختم ہوا جاتا ہے، کل سیم ٹائم پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔